कराची गर्ल्स स्कूल का ये दर्दनाक वाकया, जहाँ के वॉशरूम में एक 12 साल की बच्ची ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्ची इसी स्कूल की स्टूडेंट थी। ये वीडियो तेजी से वायरल क्यों हुई? इन सभी वालिदैन से गुजारिश है जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, चाहे स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी या कॉलेज, और सभी बच्चे इस वीडियो को जरूर देखिए। इस वीडियो में अब सभी के लिए एक बहुत बड़ा सबक और आगाही है। ये वाकया इस स्कूल में मौजूद एक टीचर की जुबानी आपको सुनाने जा रहे हैं। वो कहती है कि हमेशा की तरह मैं सबसे पहले स्कूल पहुंच गई थी और स्टाफ रूम में भी कोई मौजूद नहीं था। इक्का दुक्का लड़कियां ही अपनी क्लासों की तरफ जा रही थी। मेरे शोहर मुझे स्कूल छोड़ते हुए अपने दफ्तर जाते थे। उनका दफ्तर काफी दूर था, इसलिए वो जल्दी निकलते तो मुझे भी स्कूल छोड़ देते थे। मैं स्टाफ रूम की तरफ जाने लगी ताकि बुर्का उतार सकूं, मगर अचानक ही मेरे पेट में दर्द उठने लगा और मुझे ख्याल आया कि मैंने तो जरूरत का सामान ही नहीं लिया। दरअसल मेरे हाथ दिन शुरू होने वाले थे और मैं ये बात भूल गई थी। तो मैंने शुक्र किया कि मेरे बैग में जरूरत का सामान मौजूद था। मैंने जल्दी से बैग निकाला। अभी स्कूल में कोई भी नहीं आया था और टीचर्स वॉशरूम काफी दूर थे, इसलिए मैं बच्चियों वाले वॉशरूम में पहुंच गई ताकि ये मसला किसी तरह हल हो जाए। मुझे डर था कि कहीं मेरे कपड़ों पे दाग ना लग जाए, क्योंकि ऐसे में बड़ी परेशानी और शर्मिंदगी होती है। लेकिन स्टूडेंट वॉशरूम में जाकर तो मेरे होश ही उड़ गए। जो मंजर मैंने देखा, मेरी तो चीखें सारे स्कूल में गूंजने लगे। मैं फौरन उल्टे कदम वॉशरूम से बाहर निकली। मुझे अब उल्टियां आना शुरू हो गई थी। इतने में ही दूसरी टीचर्स और प्रिंसिपल भी आ गई, क्योंकि स्कूल लगने का वक्त हो चुका था। और मेरी ऐसी हालत देखकर प्रिंसिपल साहिबा पूछने लगी कि क्या बात है, लगता है आज आपकी तबीयत ठीक नहीं। मैंने परेशानी के आलम में उन्हें बताया कि मैं वॉशरूम में क्या मंजर देखकर आई हूँ। वो एकदम हक्का बक्का हो गई। दूसरी टीचर्स भी हैरत और परेशानी से मुझे देखने लगी, क्योंकि ये गर्ल्स स्कूल था और इसके वॉशरूम में इस तरह का मामला होना निहायत ही संगीन बात थी। प्रिंसिपल फौरन ही खुद वॉशरूम की तरफ बढ़ी और थोड़ी देर बाद ही नाक पर कपड़ा रखकर वापस आ गई। स्कूल में काम करने वाली मासिया आ चुकी थी और प्रिंसिपल साहिबा ने फौरन उन्हें बुलाया और उनसे कहा कि जाओ अंदर वॉशरूम में मौजूद बच्चे को उठाकर स्टाफ रूम की तरफ लेकर आओ। वो दोनों बड़ी ही मुश्किल से इस बेहोश बच्ची को लेकर स्टाफ रूम में पहुंच गई, जो वॉशरूम में बेहोश पड़ी थी। और प्रिंसिपल साहिबा के पीछे ही कुछ सीनियर टीचर्स और मैं भी स्टाफ रूम में पहुंच गई। बाकी की टीचर्स को प्रिंसिपल साहिबा ने ये हिदायत की थी कि आप स्कूल की दूसरी तलबा को देखे, ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। लड़कियों के वॉशरूम को भी ताला लगवा दिया गया था। प्रिंसिपल साहिबा बच्ची को होश दिलाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसका खून बहुत ज्यादा बिक चुका था। मेरा ख्याल था कि इस बच्ची को अस्पताल ले जाकर जाना चाहिए था, लेकिन प्रिंसिपल साहिबा बहुत ज्यादा खौफ खा रही थी, क्योंकि ये बात कोई मामूली नहीं थी। पुलिस की केस बन सकता था और स्कूल की भी बदनामी होती। सारा मामला प्रिंसिपल साहिबा पर आकर रुकता और हर सवाल का जवाब उन्हें देना पड़ता। इसलिए वो इस मामले को अंदर ही अंदर दबाना चाह रही थी। फिर उन्होंने अपनी जाने वाली एक लेडी डॉक्टर को फोन करके बुलाया और आकर उसने इस बच्ची का चेकअप किया। तो वो कहने लगे कि इसकी जान को खतरा है, इसे फौरन अस्पताल लेकर जाना चाहिए। अगर जल्दी इसे होश ना आया तो मुझे डर है कि इस बच्चे की जान जा सकती है। डॉक्टर ने तो बुरी तरह से हमें डरा दिया था। मैंने प्रिंसिपल साहिबा से कहा कि ज्यादा देर ना करें, किसी करीबी अस्पताल ले चलते हैं, बाद में जो भी होगा देखा जाएगा। मैं खुद 2 बेटियों की माँ थी, इसलिए इस बच्ची की हालत देखकर मेरा दिल कांप रहा था। फिर मैं ही प्रिंसिपल साहिबा के साथ इस बच्ची को लेकर
ہسپتال بھاگی۔ ڈاکٹروں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لے لیا، پھر وہ لوگ اسے آپریشن تھیٹر میں لے کر چلے گئے اور پرنسپل صاحبہ مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ بچی آپ کے کلاس میں پڑھتی ہے نا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ کب سے چل رہا ہے؟ یہ ایک دن کی بات تو نہیں ہو سکتی۔ پرنسپل صاحبہ کی بات پر میں بھی خاموش ہو گئی، کیونکہ واقعی ہی یہ ایک دن کی بات نہیں تھی۔ کافی دنوں سے میں بہت کچھ دیکھ رہی تھی اور محسوس بھی کیا تھا، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ بات اتنی زیادہ آگے بڑھ جائے گی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ پرنسپل صاحبہ کے پاس اسکول سے فون آ گیا۔ سینئر ٹیچرز بتا رہی تھی کہ اسکول کی بچیوں میں یہ بات پھیل چکی ہے اور لاکھ چھپانے کے باوجود بھی سرگوشیوں میں وہ یہی بات کہہ رہی ہے۔ اب پرنسپل صاحبہ مزید ڈر گئی۔ انہیں ڈر تھا کہ اسکول کی ریپوٹیشن متاثر ہوگی۔ پرنسپل صاحبہ کے تو پسینے چھوٹ رہے تھے، کیونکہ بچی اسکول یونیفارم میں تھی اور جو کچھ بھی ہوا تھا اس اسکول کی چاردیواری کے اندر ہوا تھا، اس لیے ان کی جان ہوا ہو رہی تھی کہ اب وہ ایک بڑی مصیبت میں پھنس جائے گی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ کسی طرح بھی اس معاملے کو یہاں پر ختم کر دو، اس بچی کے والدین کو بلاؤ اور انہیں برا بلا کہہ کر اس بچی کو ان کے حوالے کر کے چھوڑ دو، ہم واپس اسکول چلے جائیں گے، پھر یہ قصہ یہاں ختم ہو جائے گا۔ میرا دل اس بات کے لیے راضی نہیں تھا، لیکن پھر بھی پرنسپل صاحبہ کے دباؤ میں آ کر میں نے اس بچی کے گھر والوں کو بلایا۔ وہ بچی یتیم تھی، بس اس کے سر پر اس کی ماں کا سایہ تھا اور اس کی ماں میرے پڑوس میں ہی گھر کی صفائی کا کام کرتی تھی، اسی لیے اسے بلانا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ مگر جب ہاسپٹل آئی اور اسے سارے معاملے کا بتایا گیا تو وہ چیخ چیخ کر رونے لگی اور ہمیں ہی برا بلا کہنے لگی۔ اس کی چیخیں سن کر ہسپتال کے کافی لوگ جمع ہو گئے اور اس بات کا تماشا بننے لگا تو پرنسپل صاحبہ نے بڑی مشکل سے اسے خاموش کروایا اور اسے دمکایا کہ اگر وہ چپ نہ ہوئی تو اس کی بچی کی بدنامی ہوگی۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ پھر پرنسپل صاحبہ بڑے ہی برے طریقے سے اسے پوچھ گاچھ کرنے لگی کہ تمہاری بیٹی کیا کرتی رہتی تھی، تم کیسی ماں ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا اور تمہاری بیٹی نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا۔ پرنسپل صاحبہ کے ان لفظوں سے اس عورت کے چہرے کا رنگ اتر گیا اور وہ بڑی حیرانی سے پرنسپل صاحبہ کو دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے انہیں اس لہجے کی اور اس الفاظ کی توقع نہیں تھی، مگر پرنسپل صاحبہ بس اس کوشش میں تھی کہ کسی طرح اس معاملے کو اس کی ماں کے سر ڈال کر خود وہ واپس اسکول پہنچ جائے اور پھر اس معاملے سے کنارہ اختیار کر لے۔ جبکہ اس کی ماں کا کہنا تھا کہ میری بچی بہت ہی نیک ہے، اس نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ وہ تو ہم سے پوچھ رہی تھی کہ اس کی بچی کے ساتھ اسکول میں کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ اسکول کے سوا اور کہیں نہیں جاتی تھی۔ پرنسپل صاحبہ بہت پڑھی لکھی اور تیز عورت تھی۔ خود کو اس معاملے سے نکالنے کے لیے انہوں نے اسے کہا کہ جب تمہاری بیٹی کو ہوش آ جائے تو خود اس سے پوچھ لینا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، ہمیں تو کچھ نہیں معلوم۔ اور پھر انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ واپس اسکول چلو، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں اس بچی کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ میری کلاس کی بہت ذہین بچی تھی اور واقعی بہت نیک تھی۔ میں خود اس بات کی گواہ تھی کہ وہ بچی کتنی پاکیزہ ہے، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس کے پیچھے کسی نہ کسی کا تو ہاتھ ضرور تھا۔ مگر پرنسپل صاحبہ کے حکم کے آگے میں بے بس تھی۔ یہ اسکول کا وقت تھا اور مجھے اپنی ڈیوٹی پر پہنچنا تھا، اس لیے میں اس کی ماں کو صبر کی نصیحت کرتے ہوئے پرنسپل صاحبہ کی ہمراہ واپس اسکول پہنچ گئی۔ ساری ٹیچرز میں تجسس تھا کہ بچی نے کیا بتایا، لیکن جب تک ہم اسکول لوٹے بچی کو ہوش نہیں آیا تھا۔ میں کلاس میں گئی تو دبی دبی سرگوشیاں مجھے سنائی دینے لگی۔ ہر لڑکی اس بچے زینب کے کردار پر بات کر رہی تھی۔ سبھی حیران تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔
جبکہ میری طبیعت ابھی بھی نہیں سنبھلی تھی۔ واش روم کا وہ منظر میرے دماغ کو گھما رہا تھا، اور ایک 12 سال کی بچی کے ساتھ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ واقعی یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی جس کو دبایا یا چھپایا جاتا، اس کی تو تحقیقات ہونی چاہیے تھی۔ پرنسپل صاحبہ نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ اسکول میں اب اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ واش روم کی صفائی کروا دی گئی تھی، اور جو کچھ وہاں سے ملا تھا اسے بھی ضائع کروا دیا گیا تھا۔ اس طرح دوپہر ہوئی اور چھٹی ہو گئی۔ سب ہزاروں سوال ذہن میں لیے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے، لیکن میری منزل میرا گھر نہیں بلکہ ہاسپٹل تھا۔ مجھے زینب کے پاس جانا تھا۔ وہ غریب اور معصوم بچی تھی جسے اس وقت میری ضرورت تھی۔ نہ جانے اسے ہوش آیا بھی تھا یا نہیں۔ میں نے رکشہ لیا اور ہاسپٹل کے لیے نکل پڑے۔ راستے میں زینب کا وجود میرے ذہن میں گھومتا رہا۔ میں ہسپتال پہنچی تو زینب کی ماں نے بتایا کہ اس کی حالت پہلے سے بہتر ہے، لیکن آنکھیں اس نے ابھی بھی نہیں کھولی، اس لیے ڈاکٹر اسے ملاقات کی اجازت بھی نہیں دے رہے۔ پھر وہ میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگی، مس نائلہ، آپ کو تو پتا ہے کہ میں بیوہ عورت ہوں، گھروں میں کام کر کے گزارا کرتی ہوں۔ بس میں یہ چاہتی ہوں کہ میری بچی پڑھ لکھ کر کسی قابل ہو جائے تاکہ اس کا مستقبل میری طرح برباد نہ ہو۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اسکول کی چار دیواریوں میں میری بیٹی کے ساتھ ایسا ظلم ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں چونک گئی اور میں نے کہا کہ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اسکول میں ہی ہوا؟ یہ تو کئی مہینوں پرانی بات معلوم ہوتی ہے۔ زینب کی ماں کہنے لگی، کیونکہ کچھ مہینوں سے میری زینب اسکول کے نام سے کتراتی تھی، ڈرتی تھی۔ جب بھی اسکول کا یونیفارم دھو کر استری کرتی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وہ کہتی کہ اماں، میرا اسکول میں دل نہیں لگتا، مجھے اسکول نہیں بھیجا کرو۔ جبکہ پہلے تو وہ کسی صورت بھی اسکول سے چھٹی کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید جیسے جیسے بڑی ہو رہی ہے، پڑھائی سے اس کا دل بڑا ہوتا جا رہا ہے، اسی لیے میں اسے ڈانٹ ڈپک کر اسکول بھیج دیتی تھی، یہ سمجھا کر کہ پڑھائی بہت ضروری ہے، اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے۔ زینب کی ماں کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ اسکول میں کچھ میلز ٹیچر بھی تھے جو لڑکیوں کے ساتھ تھوڑی فری بھی ہوتے تھے اور ان کے ساتھ تنہائی میں باتیں بھی کرتے تھے۔ خاص کر سرحد کی تو عادت تھی، وہ موقع ملتے ہی کسی نہ کسی لڑکی کے نزدیک ہو کر کھڑے ہو جاتے اور پھر بلا فضول کی باتیں شروع کر دیتے۔ لیکن میں کسی پر بھی اس طرح شک نہیں کر سکتی تھی جب تک زینب ہوش میں آ کر خود کچھ نہ بتا دیتی۔ کچھ دیر گزری تو میرے گھر سے فون آنے لگا۔ میری بیٹیاں اسکول سے گھر پہنچ گئی تھی۔ میرے لیے پریشانی ہو رہی تھی، اس لیے میں نے زینب کی ماں سے اجازت لی اور کہا کہ میں شام کو آؤں گی۔ پھر میں نے ان کے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھے اور اپنے گھر کے لیے نکل پڑی۔ گھر پہنچ کر میرا ذہن زینب میں ہی الجھا ہوا تھا۔ شام کو میرے شوہر دفتر سے لوٹے تو میں نے انہیں سارا ماجرا بتایا تو یہ سن کر وہ ہکا بکا رہ گئے۔ مجھے کہنے لگے کہ وہ بچی اگر تمہاری کلاس میں پڑھتی تھی تو کیا تمہیں اتنے دنوں میں کچھ بھی پتا نہیں چلا؟ میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ وہ ایک یتیم بچی تھی، میں ہمیشہ سے اسے پریشان ہی دیکھتی رہی تھی، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے اس کا حال بہت عجیب تھا۔ وہ کلاس میں ہو کر بھی کلاس میں نہیں ہوتی تھی اور اس کے ٹیسٹ بھی کچھ غلط آ رہے تھے اور پڑھائی میں بھی وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ بس بے دلی سے سارا وقت کلاس میں بیٹھی رہتی اور اس بات کو میں نے بہت زیادہ محسوس کیا تھا۔ پھر کچھ دن پہلے اس کی طبیعت بھی کافی خراب تھی، اکثر بیٹھے بیٹھے اسے چکر آ جاتے تھے۔ وہ بینچ پر سر ٹکا دیا کرتی تھی اور میں یہی سمجھتی رہی کہ گھر کی حالات کی وجہ سے وہ شاید کمزور اور نڈال ہو رہی ہے۔ کاش کہ مجھے پتا ہوتا کہ اس کی پریشانی کے پیچھے کیا وجہ ہے تو میں اس کی مدد ضرور کرتی، تو معاملہ اس حد تک نہ بگڑتا کہ آج وہ زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی تھی۔ میرے سارے کام ہو چکے تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے ہسپتال لے کر چلو۔
وہ مجھے ہسپتال لے گئے۔ زینب کو اب ہوش آ چکا تھا۔ میں فوراً اس کے پاس گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ زینب، مجھ پر بھروسہ کرو اور مجھے بتاؤ کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا اور کس نے کیا۔ لیکن بس وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور میرے لاکھ پوچھنے پر بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے بھی زیادہ زور نہیں ڈالا کیونکہ ابھی بھی اس کی حالت کچھ خاص ٹھیک نہیں تھی۔ میں تک ہار کر واپس گھر لوٹ آئی۔ میں چاہتی تھی کہ پولیس کو اس معاملے کی خبر کرو، لیکن زینب کی ماں اس بات کے لیے راضی نہیں تھی۔ اسے لگتا تھا کہ ایسا کرنے سے مزید بدنامی ہوگی، اور پرنسپل صاحبہ بھی تو اس بات کے حق میں نہیں تھی۔ مجھے اپنی نوکری بھی بچانی تھی اور زینب کو انصاف بھی دلانا چاہتی تھی، اور اس لیے اب مجھے ہی کوئی قدم اٹھانا تھا۔ میرا شوہر میری نیت جان گئے تھے، کہنے لگے کہ جو بھی کرنا ہو سوچ سمجھ کے کرنا، کیونکہ سب سے پہلے تم نے ہی اس لڑکی کو اور اس کے بچے کو دیکھا تھا، اس لیے تم بھی تفتیش کے دائرے میں آؤ گے، اور یہاں پر تو پولیس تفتیش کے نام پر جینا محال کر دیتی ہے۔ جنگل کا قانون ہے کہ بار بار تمہیں پولیس اسٹیشن بلائیں گے، اور تمہاری نوکری پر بھی اس سے فرق پڑے گا، اور ہمارا گھر بھی ڈسٹرب ہوگا۔ میرا شوہر وہی ٹپیکل سوچ رکھتا تھا، خود کو دوسروں کے معاملے سے دور رکھنا چاہتا تھا، جبکہ ایک استانی ہونے کی حیثیت سے مجھے لگتا تھا کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی اسٹوڈنٹ کو تحفظ فراہم کروں، اور خاص کر اسکول کے اندر ایسا دوبارہ نہ ہو۔ اس کے لیے کوئی نہ کوئی قدم تو اٹھانا ہی پڑے گا۔ اگلی ہی صبح میں سیدھے ہی پرنسپل صاحبہ کے دفتر میں پہنچ گئی، اور میں نے ان سے کہا کہ میڈم، زینب والے کیس کو اتنی آسانی سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی ماں نے تو پولیس کمپلین نہیں کی، لیکن ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ آخر کسی نہ کسی نے تو اس کے ساتھ زیادتی کی ہے نا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ حرکت اسکول میں ہی ہوئی ہو۔ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے اس بچے کی حالت دیکھی ہے۔ اس نے اسکول کے واش روم میں ایک نامکمل بچے کو جنم دیا ہے۔ شاید وہ 4 یا 5 مہینے کی حاملہ تھی۔ اگر ایسے میں وہ مر جاتی تو کون ذمہ دار ہوتا؟ وہ تو شکر ہے کہ اسے ہوش آ گیا اور وہ پہلے سے بہتر ہے، لیکن اگر دوبارہ ایسا کچھ کسی اور بچے کے ساتھ ہوا تو پرنسپل صاحبہ نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہنے لگے کہ آپ ایک یتیم بچے کے لیے کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہے مس نیلا۔ میں اس کی ماں کو خاموش کروا چکی ہوں، اور زینب کے علاج کے لیے میں نے خود پیسے بھی بھجوا دیے ہیں۔ اب آپ اس قصے کو ختم سمجھیے۔ زینب کی وجہ سے میں اسکول کی ریپوٹیشن کو داؤ پر نہیں لگا سکتی ہوں، اور نہ ہی اپنے لیے کوئی مصیبت کھڑی کر سکتی ہوں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میری حج کی فلائٹ ہے۔ اگر اس معاملے کے خلاف میں نے ایکشن لے لیا اور پولیس کچہری کے معاملات میں پڑ گئی تو میرا حج پر جانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ پرنسپل صاحبہ نے 2 ٹوک لفظوں میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے مجھے کلاس میں جانے کا حکم دیا، اور میں اپنا سا منہ لیے کلاس میں پہنچ گئی۔ آج کلاس میں موجود پوری 60 لڑکیاں میری منتظر تھی، اور میں بار بار ایک ایک چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اگر زینب آج اس مقام پر تھی تو کل کو ان میں سے کوئی اور بچی بھی تو ہو سکتی ہے، اور بس یہی خیال مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ میں نے لڑکیوں سے تنہائی میں بات چیت شروع کی۔ جو لڑکیاں زینب کے قریب بیٹھتی تھی میں نے ان سے بھی سوال جواب کرے۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ زینب کا رویہ کچھ دنوں سے بالکل بدل گیا تھا، لیکن اصل بات کیا تھی کسی کو پتا نہیں تھا۔ پھر ایک بچی جو زینب کے ساتھ آتی اور جاتی تھی، اس نے ایک ایسی بات بتائی جس نے مجھے چونکا کے رکھ دیا۔ وہ کہنے لگی کہ کچھ مہینوں پہلے کمپیوٹر کے سر نے زینب کو
چھٹی کے وقت اسکول میں روکا تھا۔ دراصل زینب کمپیوٹر میں کافی کمزور تھی۔ اس بیچاری کے گھر پر کمپیوٹر جیسی سہولت موجود نہیں تھی اور نہ ہی گھر میں کوئی ایسا پڑھا لکھا تھا جو اسے کمپیوٹر کے بارے میں سمجھا سکے۔ تبھی وہ بار بار کمپیوٹر کے ٹیسٹ غلط دیتی تھی اور کمپیوٹر کے سر نے اسے کہا تھا کہ چھٹی کے بعد اسکول میں رک جاؤ، پھر میں تمہیں کمپیوٹر سمجھا دوں گا۔ اس دن وہ میرے ساتھ گھر نہیں گئی تھی اور اس دن کے بعد زینب کا رویہ بدل گیا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید سر اسے زیادہ توجہ دے رہا ہے، اس لیے وہ مغرور ہو گئی ہے اور اس کی نظروں میں میری کوئی حیثیت ہی نہیں رہی۔ اس لیے میں نے بھی اس سے بات چیت کرنا ختم کر دی تھی۔ یہ کہہ کر وہ بچی بالکل خاموش ہو گئی تھی اور میری تو جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سر حماد کے بارے میں میرا شک اس حد تک ٹھیک ہوگا۔ میں نے سوچا تھا کہ یہاں وہاں بھٹکنے کے بجائے سیدھا سر حماد کے سر پر پہنچ کر ان سے سوال جواب کروں گی۔ پھر چھٹی کے وقت جب سارے ٹیچرز نکل گئے اور میں اور سر حماد ہم دونوں ہی کلاس روم میں پہنچ گئے تو میں نے انہیں روک لیا۔ وہ نکلنے ہی والے تھے کہ میری آواز سن کر پلٹ آئے۔ میں نے مسکرا کر انہیں دیکھا اور کہا کہ مجھے پتا چل گیا ہے کہ زینب کے ساتھ کس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ میری یہ بات سن کر سر حماد بری طرح سے چونکے اور میری طرف حیرت سے دیکھنے لگے، کہنے لگے اگر ایسی بات تھی تو پھر آپ کو فوراً پولیس کمپلین کرنی چاہیے تھی، مجرم کو پکڑوا کر سلاخوں کے پیچھے ڈالنا چاہیے تھا، اتنی دیر نہیں کروانی چاہیے تھی۔ اب سر حماد کی یہ بات سن کر میں چونک گئی تھی کہ وہ اتنا بڑا مجرم ہو کر یہ سب جواب کیسے دے رہا تھا۔ اگر وہ مجرم ہوتے تو کبھی ایسی بات نہ کہتے۔ میں نے سختی سے ان سے پوچھا کہ آپ نے آج سے 5 مہینے پہلے زینب کو چھٹی کے وقت کیوں روکا تھا؟ آخر ایسا کون سا کام تھا جو چھٹی کے بعد ممکن ہو سکتا تھا؟ میری یہ بات سن کر وہ ہکا بکا رہ گئے اور کہنے لگے کہ مس نیلا آپ مجھ پر شک کر رہی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ میں نے زینب کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ میں خاموش رہی تو وہ خود ہی بول پڑے اور کہنے لگے کہ زینب کو کمپیوٹر میں کافی دشواری پیش آ رہی تھی، اس لیے میں نے اسے چھٹی کے بعد روکا تھا تاکہ لیب میں بٹھا کر آرام سے کمپیوٹر پر سمجھا سکوں۔ لیکن اتفاق سے میری بیوی کا فون آ گیا، اس کی طبیعت بگڑ گئی تھی اور وہ اسپتال میں تھی۔ آپ بھی جانتی ہے کہ 5 مہینے پہلے میرے گھر پر بیٹی کی ولادت ہوئی ہے اور وہ وہی دن تھا میں اسٹاف روم میں تھا جب میری بیوی کا فون آیا۔ میں نے چوکیدار سے کہا کہ زینب کمپیوٹر روم میں میرا انتظار کر رہی ہے، اسے واپس گھر بھیج دو، اور میں خود ہسپتال کے لیے نکل گیا۔ بس اس دن یہی بات ہوئی تھی۔ اب چاہے تو زینب سے بھی پوچھ سکتی ہے یا پھر چوکیدار سے بھی اس بات کی گواہی لے سکتی ہے۔ مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی۔ میں خود ایک بیٹی کا باپ ہوں اور میں کسی کی بھی بچی کے ساتھ ایسی حرکت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ سر حماد نے افسوس سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ میں لڑکیوں سے صرف اسی لیے بات چیت کرتا ہوں تاکہ وہ مجھ سے سوال جواب کرتے ہوئے نہ ہچکچا جائے، کیونکہ اکثر لڑکیوں کو میل ٹیچر سے پڑھنا مشکل لگتا ہے۔ وہ افسوس بڑی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے چلے گئے اور میں ان کے جانے کے بعد سوچ میں پڑ گئی تھی کہ اگر سر حماد نے بھی یہ حرکت نہیں کی تو پھر کس نے کی ہے؟ مجھے اب بھی ان کی باتوں پر یقین نہیں ہوا تھا، اس لیے میں چوکیدار کے پاس پہنچ گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ بتاؤ 5 مہینے پہلے کمپیوٹر لیب میں زینب کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میں نے بس اندھیرے میں تیر چلایا تھا تاکہ سر حماد کی اصلیت مجھے پتا چل جائے، لیکن چوکیدار کے چہرے کی رنگت نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا اور وہ ہکلاتے ہوئے کہنے لگا بی بی جی مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اسے کچھ نہ کچھ تو ضرور معلوم ہے، اس لیے میں نے سختی سے کہا کہ میں پولیس کو کمپلین کرنے جا رہی ہوں کیونکہ میں اب سارا سچ جان گئی ہوں۔ مجھے خود زینب نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے، لیکن چوکیدار نے اپنا منہ نہ کھولا، بس یہی کہتا رہا کہ بی بی جی ہمیں کچھ نہیں معلوم،
ہم تو اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں مزید سوال جواب کرتے، پرنسپل صاحبہ وہاں پہنچ گئے اور غصے سے کہنے لگے، مس نائلہ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتا؟ یہ بات اب ختم ہو گئی ہے، آپ اپنے گھر جائیے، کل میری حج کی فلائٹ ہے، میں صبح نکل رہی ہوں، اس لیے میں کوئی نیا تماشا نہیں چاہتی۔ پرنسپل صاحبہ نے چوکیدار کو بھی واپس بھیج دیا تھا اور ان کے کہنے پر میں بھی واپس اپنے گھر لوٹ آئی۔ پھر جب شام کو میں زینب سے ملنے گئی تو میں نے اسے کہا کہ تم مجھے بتاؤ کمپیوٹر لیب میں تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کیا سر حماد تمہارے پاس آئے تھے؟ یا پھر چوکیدار؟ میری بات سن کر وہ اس طرح سے روئی کہ جیسے میں نے اس کا کوئی زخم کریت دیا ہو، اور پھر اس نے وہ سچائی مجھے بتائی جسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے مجھے روتے ہوئے بتایا کہ اس دن اسکول میں سر حماد نے مجھے روکا تھا، لیکن اس کی جگہ چوکیدار وہاں آ گیا تھا، اور پھر اس نے تنہائی کا پیدا اٹھا کر اسے کمپیوٹر لیب میں بند کر کے اس کے ساتھ زیادتی کی اور اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے یہ بات کسی کو بھی بتائی تو وہ اسے جان سے مار دے گا۔ وہ خوف زدہ ہو کر خاموش ہو گئی، لیکن پھر جب اس کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی تو اس نے یہ بات چوکیدار کو بتائی، کیونکہ اکثر چوکیدار اسکول کے چھٹی کے بعد اس کے ساتھ زیادتی کرنے لگا تھا۔ چوکیدار کو علم ہو گیا تھا کہ وہ امید سے ہے، لیکن اپنا گناہ چھپانے کے لیے اس نے اسے بہت ساری دوائیاں کھلانا شروع کر دی۔ پچھلے کئی دنوں سے اس کے پیٹ میں شدید تکلیف شروع ہوئی، اور پھر 2 دن پہلے اس نے اسکول پہنچتے ہی اسکول کے واش روم میں 5 مہینے کے نامکمل بچے کو جنم دے دیا تھا۔ ابورشن کی دوائیوں نے اسے اس حال تک پہنچا دیا تھا کہ وہ وہی گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اگر میں صحیح وقت پر وہاں نہ پہنچتی تو شاید وہ مر چکی ہوتی۔ یہ سن کر میری جان نکل گئی، اور زینب کی والدہ بھی حیران رہ گئی تھی۔ شاید انہیں بھی یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کی بیٹی کس اذیت سے گزر رہی تھی۔ سچائی جاننے کے بعد میں نے فوراً چوکیدار کے بارے میں پتہ کیا، اور یہ جان کر میں بڑی حیران رہ گئی کہ چوکیدار میرے اسکول سے نکلتے ہی اپنے گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا تھا، کیونکہ اسے اپنے پکڑے جانے کا خوف ہو گیا تھا، اسی لیے وہ گاؤں بھاگ گیا تھا۔ اس کا گاؤں کون سا تھا، وہ کہاں سے آیا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ زینب کی ماں نے مجھے پولیس کو اطلاع کرنے سے اور قانونی کارروائی کرنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ مزید زینب کی عزت کو دوپر نہیں لگانا چاہتی تھی۔ مجرم کے بارے میں جان کر بھی میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ پرنسپل صاحبہ حج پر چلی گئی تھی، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا ایسا حج قبول ہوگا۔ وہ چاہتی تو چوکیدار بہت پہلے پکڑا جاتا، لیکن انہوں نے کوئی قدم نہ اٹھایا، بس اپنی اسکول کی عزت بچانے میں لگی رہ گئی۔ میری سب والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں پر توجہ دے، اگر ان میں کوئی تبدیلی دیکھے تو ان سے سوال اور جواب کرے، بچوں کو اپنا دوست بنا کر رکھے تاکہ بچے کھل کر آپ سے اپنی ہر بات کر سکے۔ آج کے دور میں ہم اپنے بچوں کو کسی کی بھی بھروسے نہیں چھوڑ سکتے، اسی لیے اپنے بچوں کا خود خیال رکھے، ان کے ہر معاملے پر نظر رکھے تاکہ وقت پر ہی آپ ہر اونچ نیچ سے آگاہ ہو سکے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کر دیجئے، جتنی زیادہ ہو سکے شیئر کیجئے تاکہ اس طرح کی چیزوں سے ہر والدین، ہر انسان آگاہ ہو سکے، کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ سب چیزیں عام ہو چکی ہے۔ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، یہاں تک کہ ہسپتالوں میں بھی ہماری بچیاں سیف نہیں۔ آپ کے ایک شیئر سے کیا پتا یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہمارے لیے نیکی کا ذریعہ بن جائے۔ شکریہ۔